उन्होंने निकाला नहीं। वो कहते जो मैं कह रहा हूँ वो मानो। इस जिद का इलाज नहीं, और ये जिद मानी नहीं। खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ अकेला चलना चाहते हो। कहते मैं दुरुस्त हूँ, बाकी सब गलत है, मुझे मैंडेट है, बाकियों को नहीं है। भाई बाकी हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं। अगर आपके हल्के में सीट एडजस्टमेंट होती है और आपकी जगह उस मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को एमएलए का टिकट मिलता है तो उस पर आपका रिएक्शन क्या हो? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अफजल खान और एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूं सिटीज़न न्यूज़ के प्रोग्राम शतरंज। जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि मुख्तलिफ़ खलकों में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ हम वन ऑन वन इंटरव्यू कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज फिर हम मौजूद हैं हल्का NA-70 में, डेरा कायरा में। जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो वाकई ही किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और इनका सबसे बड़ा तारुफ मेरे लिए एजाज़ है कि मेरे लिए बड़े भाई का दर्जा रखते हैं। और इस वक्त वो हैं एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान, द वन एंड ओनली मिस्टर कमर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। बहुत शुक्रिया। ये तो आपका शुक्रिया है कि आप हमारी आवाज़ जो है हमारे कंस्टिट्यूंसी तक, हमारे मोहल्ले तक पहुँचाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले लोकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आपने बल्दियात से आगाज़ किया, आपने 2002 में पहली दफ़ा नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ा और आपने एक बड़ी मेजॉरिटी से 80 से 90 हज़ार के दरमियान वोट हासिल किए और MNA मुंतखब हुए। आप इस पे इख्तलाफ का हिस्सा रहे और 2008 में ना सिर्फ आप दोबारा 90 हज़ार वोट लेकर MNA मुंतखब हुए बल्कि आप ही की जमात की हुकूमत भी है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन 5 सालों के बाद 2013 और 2018 में वो कमर ज़मान कायरा जो कि 2 दफ़ा बड़ी मेजॉरिटी से जीते, एक दफ़ा 36 हज़ार वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे और एक दफ़ा तकरीबन 45 हज़ार वोट लेकर 2018 में फिर तीसरे नंबर पर रहे। आप क्या समझते हैं ऐसे क्या अवामिल हैं और अवामिल थे जिसकी वजह से इस हल्का में आप 2 दफ़ा इलेक्शन जीत नहीं पाए? पहली बात तो ये है कि ये लोगों की अपनी जजमेंट होती है, हल्के के मेरे बहनों भाइयों का अपना फैसला होता है। मेरी ज़िम्मा तो ये था कि मैं ऑनेस्टली सियासत करता, अपनी तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क की, अपने हल्का की बेहतरीन नुमाइंदगी की कोशिश करता। और दूसरा काम मेरा ये था कि मैं अपने हल्के के अंदर जो तरक्याती काम है, लोगों की ज़िंदगी में सहूलतें पैदा करने का, उसके ऊपर भी तवज्जो देना। मैंने अपने से ही कोशिश की है कि ऑनेस्टली बड़े हम्बल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए, फुल डिवोशन के साथ सियासत की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अतवार गुज़रे। मैं बड़े भरपूर तरीके से अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ बातें भी करता हूँ। इदारों के ख़िलाफ़ भी अगर कोई मौका आ जाता है, अगर कोई जेन्युइन रीज़न बनती है तो मेरी हिचकिचाहट कभी नहीं होगी। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी इल्ज़ाम से भी बचा हुआ हूँ, ये अल्लाह का करम है। और अगर मेरे हल्के के लोग मेरे उस परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं थे और उन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा तो ये उनका अपना हक है, इस्तेकाक है। मैं ये जानना चाहता था कि आपका ज़ाती एनालिसिस क्या है, कि वो क्या वजूहात आप समझते हैं? लोगों की जजमेंट के ऊपर कमेंट नहीं किया था, ये लोगों की जजमेंट है। हाँ, मेरा ज़रूर ये इशू है कि सिर्फ मेरा नहीं, मेरी जमात के ऊपर वैसे भी एक इत्तला का दौर है और हम पूरे इस रीजन के अंदर मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा और उसकी वजूहात तारीख में भी बहुत सारी हैं और मौजूदा अहद में भी आई हैं। एक तो ये है कि 2002 तक, बल्कि यूँ कह लीजिए कि 2013 में फिर वही कोशिशें होती, 18 में फिर वही कोशिशें हुई कि मेरी ही जमात को तोड़ा गया। भुट्टो साहब के बाद ये अमल शुरू हुआ, बीबी शहीद के दौर में रहा। 2002 में हम हुकूमत जीत के आए, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हमारी ही जमात से पैट्रियट बना दिए गए। बिल्कुल। फिर 2008 में हमारी हुकूमत आई, कोalition पार्टनर्स आए। 2013 में फिर हमारी जमात को तोड़ा गया और 2018 में एक बड़ी डिफेक्शन करा के इस एरिया से PTI में लोगों को ज्वाइन कराया गया। जब ऐसे हालात हो जाते हैं ना तो लोग हवा के रुख भी पड़ते हैं। सही, लोग हवा के रुख के साथ भी चलते हैं। तो ये मौसम की हवा होती है, इसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मैंने फिर भी अपना जो मेरा वतीरा और कोशिश है वो जारी रखा हुआ है। मैं अपने हल्के की नुमाइंदगी करने की भी कोशिश करता हूँ, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए भी कोशिश करता हूँ, लोगों के रवैयों के अंदर अखलाकी तौर पे भी बेहतरी की कोशिश करता रहता हूँ और जब मौका मिले अपने हल्के की कोई तरक्याती काम कराने की कोशिश। चलें अब हल्के की तरक्याती काम के बारे में बात करता हूँ। अगर आने वाले इलेक्शन होते हैं जो कि होने भी चाहिए
اور اس سال کو الیکشن ایئر بھی کہا جا رہا ہے اگر کانسٹیٹیوشن کو ہم فالو کریں تو پی ڈی ایم آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اتحادی ہے، ہمیں یہ باز گشت سنائی دے رہی ہے کہ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی۔ اگر آپ کے حلقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اور آپ کی جگہ اس مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو ایم ایل اے کا ٹکٹ ملتا ہے تو اس پر آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ جو میری جماعت کہے گی میں وہ کروں۔ بہت ہی سادہ اور کنسائز آپ نے جواب دے دیا، حالانکہ میں نے اس کی بڑی تیاری کی۔ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب تیسرا سوال مقامی سیاست کے بارے میں میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ پچھلے 4 الیکشنوں میں تنویر اشرف قائرہ صاحب، کیا ہم آنے والے الیکشن میں آپ کا وہی کیمسٹری وہی کمبینیشن دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ کوئی اور ہوں؟ تنویر اشرف میرے بھائی ہیں، میرے بازو ہیں، میری طاقت ہے، ہم ایک جڑت ہیں، ایک جماعت ہے، فیملی ہے، سو بالکل ہم اکٹھے ہیں۔ الیکشن کے اندر کل میری جگہ کسی فیملی کے اور بندے کو آگے کر کے بہتر فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو وہ ہونا چاہیے۔ تنویر صاحب کے لیے بھی یہی ہے، اور یہ فیصلے پر ہمارے دونوں کے نہیں ہیں، پر ہماری جماعت کے، ہمارے گروپ دھڑے کے، لہٰذا اس کے اوپر میری کوئی رائے نہیں ہے۔ یہ جس طرح یہ سوٹیبلٹی ہوتی ہے، اور میں بالکل اس بات کے لیے 100% تیار ہوں کہ جب وقت آئے میری جماعت فیصلہ کرے، مجھ سے بہتر کوئی بندہ اگر کنٹیسٹ کر سکتا ہوں تو اس کو ملنا چاہیے۔ یہ جو میں اس جگہ پہ بیٹھا رہا ہوں جم کے، یہ کوئی مناسب نہیں۔ مقامی سیاست سے متعلق ایک آخری سوال، پھر ہم قومی سیاست کے بارے میں بات کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن میں آپ کی جماعت کا یا آپ کا اس حلقے کے لیے ایسا سیاسی نیریٹو کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حلقے کے ایسے 2-3 سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں جو آپ کے لیے سر فہرست ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ میرے ساتھ ہی ساتھ تنویر اشرف جب ہم دونوں منسٹر بنے تھے تو پنجاب میں منسٹر تھے، تنویر نے بہت سارے ترقیاتی کام کیے۔ از اے ہمبل مین، شریف آدمی ہے، اور انہوں نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی باقی سارے ایم پی ایس کے حساب لگا لیجیے، انہوں نے ان کے کام آپ کو سب سے بھاری نظر آئیں گے، کم کاموں کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ میں نے بھی اپنے تئیں کوشش کی، حلقے کی سڑکیں ہوں، گیس ہو، بجلی ہو، میرے حلقے کے بہت سارا حصہ جو تھا وہ گیس کی نعمت سے محروم تھا۔ اس دور میں گیس لگی، اس دور میں نوکریاں ملی، اس دور میں ڈیولپمنٹ کے دیگر کام کرائے گئے، تو بہت سارے تعلیمی اداروں کو سپورٹ کیا گیا۔ تنویر صاحب نے سڑکیں بنوائیں، انہوں نے کالجز اسکول بنوائے، اسپیشل چلڈرن کے لیے اسکول بنوائے، ہاسپٹلس بنوائے، علاقے کی بہت ساری تعمیرات رکھی میں، گلیاں نالیاں، یہ جو روٹین کے کام ہوتے ہیں۔ لیکن ڈالا موسیٰ شہر کا اور ڈنگا شہر 2 بڑے شہر ہیں، کیونکہ وہ ہر بستی کا یہ مسئلہ ہے بڑا، کیونکہ شہر جو ہوتے ہیں چھوٹے شہر خاص طور پہ ان کی آبادی زیادہ ہوتی ہے، ڈینس ہوتی ہے، اور یہاں پہ پلاننگ اس طرح نہیں ہے، نہ تو ادارے پلاننگ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم پلاننگ کرنے دیتے ہیں، ہم لوگ بھی نہیں پلاننگ کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے ضرورتوں کے تحت جس طرح چاہتے ہیں مکان بناتے چلے جاتے ہیں، اور ٹاؤن پلاننگ اگر ہوتی بھی ہے تو اس کے یوز ٹو نہیں، ہم اس کو نگیٹ کرتے ہیں اپنی ذاتی ضرورتوں کے تحت۔ اس کے نتیجے میں پانی کے نکاس کا ایک سیریس ایشو، صفائی کا ایک سیریس ایشو۔ آج میکنائز سارا کچھ ہو رہا ہے، اگر مشین کسی یا ٹریکٹر ٹرالی یا اس طرح کی مشینیں اگر کسی جگہ نہیں پہنچ سکیں گی، صفائی مشکل ہے۔ گلیاں نالیاں لوگوں کی اپنی عادات بھی ہیں، سیوریج کا ایک ایشو بھی ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں کنسٹرکشن کے کام کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی، جتنی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اتنے پیسے کیونکہ نہیں ہوتے، لہذا کوالٹی پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ دوسرا پھر ہماری جو قومی عادتیں ہیں لوگوں کی انڈیویجولی وہ بھی ایسی ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ جو اجتماعی اشیاء ہیں ہم ان کو اپنی فیسلٹی سمجھ کے ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں، ہم ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی چیز ہے، لہذا اس کو توڑنا، اس کو خراب کرنا، اس کو مس یوز کرنا ہمارا حق ہے، اور ہمارے ہاں یہ بھی پرابلم ہے۔ سو اس پہ ایک طرف تو ہمیں سیوک ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری فیسلٹیز ہیں اور ان کو بچا کے رکھنا ہماری اجتماعی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ادروائز ہوگا تو پھر کیا کریں گے لوگ، کتنی مشینیں آئیں گی، کتنے لوگ آئیں گے صفائی کے لیے، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو سیوک لاز ہیں اس کی سختی سے امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے، اور مجھے اور آپ کو بھی یعنی شہریوں کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مکانات کی تعمیر، دکانات کی تعمیر، مارکیٹوں کی تعمیر کرتے ہوئے تعمیر کے اندر صفائی ستھرائی کا یا سیوریج کا ایک خاص خیال رکھیں،
آج کل ہمارے ہاں کیمیکلز کا استعمال اس قدر زیادہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ جو سب سوائل واٹر ہے وہ بہت زیادہ کنٹامینیٹ ہو گیا ہے اور بہت نیچے چلا گیا ہے. اس کا پانی پینے کے پانی کا بھی ایک ایشو ہے اور پانی کے نکاس کا بھی ایک ایشو ہے, سالٹ ویسٹ کا بھی ایک ایشو ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہی ایشو ذرا تھوڑے لیول پہ ہر دیہات کے اندر بھی, شہر میں ذرا بڑا ایشو ہو جاتا ہے لیکن دیہاتی زندگی میں بھی یہ پرابلمس ہیں. وہاں بھی پانی کے نکاس کا ایک ایشو بن گیا. پرانا جو ہمارا دیہاتی اسٹرکچر تھا, جوہٹ تھے, چپڑ جس کو کہتے ہیں, اور پانی کا نکاس اس وقت گھر بھی ہمارے کچے ہوتے تھے جب چوہڑ کا نظام تھا. اب ہمارے گھر, گلیاں, نالیاں سب پکے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعام دیے ہمیں. ہمارے بہن بھائی جو باہر گئے انہوں نے کمائیاں کی, آج ہماری زندگی میں تبدیلیاں لے آئے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر گھرستیاں تو بہت اعلیٰ بنا لی ہیں, فیسلٹیز تو بہت آ گئی ہیں, گاڑیاں, موٹریں, گھر, سب, لیکن ہمارا جو پرانا اسلوب تھا, یعنی وہ جوہٹ تھے, چپڑ, وہ بھی ہم نے ختم کر دیے ہیں اور نکاس کا کوئی پراپر انتظام نہیں کیا. لیکن آپ یہاں 2008 سے 2013 تک آپ کی حکومت تھی. دیہات کے اندر بھی پانی کا سب سوائل واٹر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو یہ میجر چیلنج ہے میری نظر میں. اب آپ کا سوال یہ کہ میری حکومت رہی, جی 5 سالہ حکومت میں سینیٹیشن اور سیوریج کا مسائل ہے لالہ موسیٰ شہر, اس پر آپ لوگ اس وقت اس طرح اپنی توجہ کیوں نہیں مرکوز کر سکتے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے, لالہ موسیٰ شہر میں جب پہلا سیوریج کا نظام شروع کیا گیا اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا دور تھا. ہمارے بزرگ اس وقت یہاں سے نمائندے تھے, اور پھر اس کو جب ایکسپینشن دی گئی اس شہر کے نظام کو, کہ ایک موٹر کی جگہ 4 موٹریں لگی, نئی سیوریج پائپ لائن بنی, جو باقی علاقہ اس سے کٹا ہوا تھا اس کو صاف کرایا, وہ بھی ہمارا ہی دور 2008-2013 کے درمیان. اور یہ تنویر صاحب نے اس وقت ایک بڑا منصوبہ منظور کرایا. ٹینجیبل پروجیکٹس دکھائی دیتے ہیں. اس انٹرویو کرنے سے پہلے ہم نے لالہ موسیٰ شہر کی عوام سے آپ کے بارے میں جب رائے پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ آپ کے پاس جب وزارتیں تھیں, آپ جب 2008 سے 2013 میں برسر اقتدار تھے, تو آپ کے 3 سے 4 ٹینجیبل پروجیکٹس دکھائی دیتے ہیں, اوور ہیڈ بریجز اور سروس روڈ. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کوئی ایسا کام جو ہم لوگ مٹیریلائز کر سکیں, سامنے ہم کو دکھائی دے سکیں, یا تو تشہیر نہیں ہوئی یا لوگ اس سے اس حد تک مطمئن نہیں ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ لالہ موسیٰ شہر کے میں نے سیوریج کہا نا, آدھے شہر میں سیوریج آدھے میں نہیں تھا اسی دور میں جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں. لالہ موسیٰ شہر کے آدھے حصے میں گیس تھی, آدھے میں نہیں تھی, اسی دور میں نہیں. لالہ موسیٰ شہر کے بازار بہت برے حالات میں تھے. ٹف ٹائلز کا انٹروڈکشن اس دور میں ہوا, گلیوں میں, نالیوں میں اس کی بہتری ہوئی. لالہ موسیٰ شہر کا بہت بڑا حصہ, بہت لمبی وابڈا کی تاریں, وابڈا کے جو نظام تھا بڑا کمزور تھا. اس دور میں پورا ایک کمپریہنسو پیکیج دے کے ہم نے کافی حد تک چیزوں کو ٹھیک کرایا. جو انٹرنیٹ کی سہولت تھی وہ اس دور میں تو بہت امپروومنٹ کرائی گئی. پھر لالہ موسیٰ شہر میں جو ہاسپٹلز ہیں ہمارے, سول ہاسپٹل کے اندر ایک پورا 50 بیڈ کا ہاسپٹل آیا. کالج کے اندر ماسٹرز کی کلاسز شروع ہوئی. جو محروم, سماج سے محروم بچے ہیں یا جو اسپیشل چلڈرن ہیں, ان کے لیے سینٹر آیا. سو یہ کہنا کہ ہمارے باقی جو گلیاں, نالیاں, سڑکیں ہیں لالہ موسیٰ کے گرد و نواح میں سڑکیں ہیں جو لالہ موسیٰ کو فیڈ کرتی ہیں یا لالہ موسیٰ سے باہر جانے کے راستے ہیں, یہ سارے اسی دور کے ہیں, اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوئے. چلیں آئیے اس سوال سے آپ کا سیاسی نیریٹیو اور آنے والے وقت میں اگر الیکشن ہوتے ہیں آپ کی پریورٹیز ہمیں دکھائی دے چکی ہیں. اب ہم قومی سیاست کی بات کرتے ہیں. اس وقت کیا یہ حکومت بھی سلیکٹڈ ہے؟ اگر آپ اس کو سلیکٹڈ کہنا چاہیں تو آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا کیسے, کیونکہ یہ تو پارلیمان کے اندر فیصلہ ہوا ہے. ہم نے تو کسی ایسے کو ساتھ نہیں ملایا جس کو ہم کل چور اور ڈاکو کہتے تھے اور آج ہمارے ساتھ مل جائے تو اچھا ہو جائے. یہ تو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا فیصلہ تھا. خان صاحب کے ساتھ چلنے والے کچھ جماعتوں کے لوگوں نے 4 سال تک ان کا ساتھ دیا. ان کے رویوں سے, ان کے پالیسیز سے اختلاف کرتے ہوئے الگ ہوئے, اور ہم نے ان کو اوپن چیلنج کرتے ہوئے ان کے تمام تر غیر آئینی, غیر قانونی ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک جمہوری طریقے سے الگ کیا. اس کو سلیکٹڈ کیسے کیا جائے؟ چلیں آپ نے کہا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے جن کو چور یا ڈاکو کہا جائے. میں نے یہ اس لیے کہا کہ خان صاحب جن کو چور ڈاکو, پرویز لائی کو کہتے تھے سب سے بڑا ڈاکو, جی ہاں, ان کے ساتھ مل گئے. اب وہ ان کی جماعت کے صدر ہو گئے, ان کو مبارک ہو. تو آپ کی مسلم لیگ نون کے بارے میں پبلکلی کیا رائے تھی اس سے پہلے؟ لیکن اس کے خلاف بڑا سخت اختلاف تھا, بڑا سخت اختلاف تھا, بالکل تھا. آج بھی میں ان کے ساتھ, ان کی جماعت میں مرج نہیں ہوا. میں ان کا اتحادی ایک حکومت کا حصہ ہوں,
اور آپ کو اس جمہوری عمل کے اندر بہت ساری ایڈجسٹمنٹس کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ یاد رکھیے کہ جمہوریت کے اندر دشمنیاں نہیں پالی جاتی, بالکل صحیح. لیکن ایکسٹریم رویے بھی نہیں ہونے چاہیے. صحیح. اگر میں نے ان کے بارے میں بہت تلخ باتیں کہی اور بہت نامناسب باتیں کہی تو مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. مجھے بھی وقت سے سبق سیکھنا چاہیے, کیونکہ انتہا کسی بھی معاملے کا رویہ جو ہے نا, انتہائی رویہ اچھا نہیں ہے. تو اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ عام طور پر جب بھی سیاستدان کسی ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں یا کسی پارلیمان میں یا کسی فلور آف دا ہاؤس پر ڈسکشن کرتے ہیں تو کئی دفعہ ان کی باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں, اور جب وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کچھ غیر سیاسی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کل تک لڑ رہے تھے, آج اکٹھے بیٹھے ہیں. مجھے ان کی لڑائی پر اعتراض نہیں ہے, ان کی لڑائی کی انٹینسٹی پر اعتراض ہے. سڑکوں پر گھسیٹیں گے, پیٹ پھاڑیں گے, پیسے نکالیں گے. آپ خود لاہور کے جلسے میں پیتا کی آپ کی وہ بہت مشہور تقریر, آج آپ اسی شخص کی کیبنٹ میں جب بیٹھتے ہیں اور جب آپ اسی شخص کو سر کہہ کے مخاطب کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ اتحادی ہیں, لیکن کیا نظریات کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے, میں اس وقت جو میں نے کہا تھا نا کہ تقیو, مجھے تقریر دوبارہ سنی. میں نے ان کی پالیسیز کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ نے یہ پالیسی اچھی نہیں بنائی, تو کیا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تو کیتا کی صحیح. کہ اگر آپ نے یہ فرض کر ایک منصوبہ شروع کیا جو کہ اتنا فعال نہیں ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے, اور ایک دوسرے سیکٹر میں کام نہیں کیا, تو میرا ایک اپنا اوپینین تھا. تو میں نے کہا آپ سے سوال نہیں ہوگا, یعنی پوچھا نہیں جائے گا, تنو پوچھنا نہیں کیتا کہ یعنی اس نیریٹو میں تھا اس کو بالکل. اور میں بڑا زوردار میں کہا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ بندے کو لرن کرنا چاہیے. میں آج اپنے جونیئرس کو بھی یہ بات کہتا ہوں, اپنے ساتھیوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں ماضی سے اپنے رویوں سے بھی سیکھنا, صرف دو لوگوں سے نہیں سیکھنا. اگر ہم نے کہا اور ہماری کہی ہوئی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے, تو ہمیں آئندہ کے لیے بہتر کرنا چاہیے. آج کل ہم خان صاحب کے لیے وہ لہجے وہ زبانیں استعمال نہیں کر رہے, حالانکہ عمران خان سے بھی ہمیں سخت اختلاف ہے, لیکن ہم ان کے اوپر اس طرح کی مڈسلنگنگ نہیں کر رہے جس طرح ماضی کا حصہ رہا. تو یہ ایک تدریجی عمل ہے, مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ میں خود بڑا تلخ ہوں. سر, یو آر اے پولیٹیکل اینیمل. ہم نے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ وی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام. آپ سے ایک خاندانی تعلق بھی ہے, لیکن میں یہاں پر تھوڑی سی لبرٹی لینا چاہوں گا اور آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ میں صحافت اور سیاست کا ایک تعلق ہے. اس تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگ بلدیات کو امپورٹنس نہیں دیتے تو یہ جتنے بھی پروجیکٹس آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے گنوائے ہیں, تو یہ پروجیکٹس کس طرح مکمل ہو پائیں گے اور کس طرح لوگوں کی داد رسی ہو پائیں گی, چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, چاہے نون لیگ کی حکومت ہو, چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایم این اے اور ایم پی اے سے ڈیولیوشن آف پاور نیچے کی طرف نہیں جا رہی اور وہ بلدیات وہاں کے وہاں لٹکے پڑے ہیں اور لوگوں کی ڈیولپمنٹ کا کام ہو نہیں سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں 3 ٹیئرز ہیں ہمارے فیڈرل ہے, پروونشل ہے اور لوکل. جب تک تینوں ٹیئرز مکمل نہیں ہوں گے سروس ڈلیوری پراپر نہیں ہے, جتنا ایشو. اور میں لوکل گورنمنٹ کا سب سے بڑا حامی ہوں. میں لوکل گورنمنٹ سے میں نے اپنے پالیٹکس کا آغاز کیا تھا اپنے حساب سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فعال لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ جمہوری عمل کے لیے بہت بہت بہتر ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں سینٹرسٹ ایک مزاج بنا ہوا ہے, جماعتوں کا بھی ایسا ہی بن گیا, اور جو ایم این اے ایم پی اے کے الیکشن لڑتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایک نظام بن گیا ہے کہ ہر چیز میری مرضی سے. ہم انسٹیٹیوشنس بلڈنگ کی طرف نہیں گئے. میری یہ خواہش ہے کہ تھانے دار میری مرضی کا ہو, ڈاکٹر میری مرضی کا ہو, بلدیہ مزندہ میری مرضی کا ہو, پٹواری تحصیلدار میرا لگا ہو, ڈی سی ایس پی میری بات مانے, میرے مخالف کو لفٹ کرے. یعنی میں پرسنلائزڈ اپنی امپائر کھڑا کرنا چاہتا ہوں. اب میری امپائر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہو سکتی ہے. اسی طرح جو مجھ سے بڑے لیول پہ پالیٹکس کرے گا اس کا اور زیادہ ہو سکتا ہے. ہم لوگوں کو اپنے ہاں نوکری لینی ہے تو مجھ سے لے, گلی بنوانی ہے تو مجھ سے بنوا, تاکہ میں ذاتی طور پہ احسان کروں, کل جتواؤں کہ میں نے آپ کا یہ کام کیا. حالانکہ ہم وہ کام میں نے فرض کرے, میں نے یہ کام آپ نے مجھ سے پوچھے تو میں نے اس لیے کہ آپ کا سوال تھا میں نے گنوایا, حالانکہ یہ میرا احسان نہیں ہے. میں نے یہ کام کرائے, میرے بعد آنے والوں نے بھی کرائے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرایا, انہوں نے بھی کام کرائے. اب ان کے کام یا میرے کام کوئی احسان تو نہیں ہو سکتے. یہ تو اس حلقے کے لوگوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیے, ہم ان عہدوں پہ پہنچے. آج ہماری شکلیں اگر لوگ پہچانتے ہیں پاکستان میں تو یہ لوگوں کا مہربانی ہے. اور اگر ہم وہاں سے کچھ پیسے, کچھ ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں لے کے اپنے حلقے کا کام کرانے میں کامیاب ہوئے تو یہ تو ہماری ڈیوٹی تھی. احسان تو لوگوں کا ہے ہم پہ, ہم الٹ کرتے ہیں. اور ہم لوگوں کو جب ووٹ دیتے ہیں, جا کے لیتے ہیں, تو اس کے بھی اوپر ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کا یہ بنوایا تھا, ہم نے آپ کی گلی بنوائی تھی, ہم نے آپ کو بنائی تھی.
یہ بدقسمتی ہے. لوگ بھی اسی طرح جج کرتے ہیں. لوگ ہماری پرفارمنس ان دا پارلیمنٹ، یعنی ہماری جو اسمبلیوں کے اندر پرفارمنس ہے یا جو لیجسلیشن میں ہمارا رول ہے یا جو پاکستان کے نظام کی بہتری میں ہمارا رول ہے، جماعتوں کے اندر ہمارا جو رول ہے، اس کو لوگ گیج ہی نہیں کرتے. آنسو کیوں جا رہا ہے کہ آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے نئے انتخاب کا نعرہ مارا اور انہوں نے کہا ہم استعفے دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. پھر الٹیمیٹلی انہوں نے وہ استعفے دے بھی دیے. ان کا خیال تھا کہ اس سے نظام گر جائے گا اور الیکشن کی طرف چلے جائے. پھر انہوں نے امریکہ کی سازش کا بیانیہ لے آئے، پھر وہ اپنے اوپر حملے کا بیانیہ لے آئے، تو کئی بیانیہ انہوں نے. پھر وہ فوج کو گالیاں دینے شروع ہو گئے، پھر وہ الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھ دوڑے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ایسا کیوس کریٹ کر دیں جس سے لوگ ایجیٹیٹ رہیں، لوگ آن ٹوز رہیں، لوگ میرے بیانیے کو بائے کرتے رہے. اس لیے وہ بار بار اپنا بیانیہ بدلتے رہے. پاکستان کو اس سے شدید نقصان ہوا. ہم انہیں یہی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب، اور وہ بار بار کوشش کر رہے تھے، اور وہ جنرل باجوہ کے یا کچھ لوگوں کے اس لیے زیادہ خلاف بھی ہے میرے خیال میں کہ وہ ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اس حکومت کو چلتا کریں. صحیح. اور انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا جی اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اسی لیے اب خان صاحب ان کو گالی گلوچ تک اتر آئے. خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف اکیلا چلنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں درست ہوں، باقی سب غلط ہے، مجھے مینڈیٹ ہے، باقیوں کو نہیں ہے. بھائی باقی ہندوستان کے نمائندے ہیں کیا؟ وہ بھی پاکستان کے نمائندے ہیں. سو یہ عمران خان کی اپنی خواہش تھی کہ جلد انتخاب ہو. باقی جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ ڈیموکریٹک کنٹینویشن زیادہ اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ جو اس وقت غیر یقینی کی صورتحال بنی ہے، سیاسی غیر یقینی، یہ عدم استحکام ہے، یہ کس نے پیدا کیا؟ عمران خان. لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بلاول بھٹو خود الیکشن مانگ رہے ہیں. ہم کیا یہ اس وقت جمہوریت کے تسلسل کے لیے بہتر نہیں تھا کہ الیکشن کا مطالبہ، تو میں اس پہ بات ختم کر دوں، آپ کا سوال کا جواب اس میں آ جائے گا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو الیکشن کا مطالبہ کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے نا، کوئی غیر جمہوری کام نہیں ہے. قبل از وقت انتخاب ہونا بھی غیر جمہوری نہیں ہے. ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو چلتا کرو، آپ عدلیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں اس حکومت کو چلتا کرو، آپ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ علاج نہیں ہے. آئیے بیٹھ کے معاملات پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہے کیا، اس کا سلوشن کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے. الیکشن 2 مہینے پہلے، یہ میرا دسیوں نہیں سینکڑوں پروگرام ہوں گے، رانا ثناء اللہ، ہم کہتے رہے کہ خان صاحب آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم فورم ہیں، آپ پارلیمنٹ چھوڑ گئے، ہم آپ کو پھر دعوت دیتے ہیں. خان صاحب نے اس سارے عمل کو ایک طرف رکھتے ہوئے پھر اچانک دونوں اسمبلی ڈیزالو کر دی. ہماری پوری کوشش رہی کہ یہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو. ٹھیک، اور بجٹ میں رکھیں، یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے نا، اس کے اندر مڈ ٹرم انتخاب جمہوری عمل ہے. صحیح. خان صاحب نے کہا جی نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں ایسے چلو، میں نہ آپ کے ساتھ بات کروں گا، نہ بیٹھوں گا، نہ کسی کی سنوں گا، نہ کسی عدلیہ کو مانوں گا، نہ الیکشن کمیشن کو مانوں گا، جو میں کہتا ہوں وہ سچ وہی کروں گا. اس کے نتیجے میں ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہوا. اب خان صاحب کا مطالبہ کیوں مانا جائے جب 13 جماعتیں کریے نہیں؟ دوسری بات، آج بھی ہم الیکشن سے مفر نہیں ہیں. ہماری تو خواہش تھی یہ کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو. الیکشن آئین کہتا ہے 90 دن میں ہو جائیں، ہونے چاہیے، پر ہمارا کوئی فرار نہیں. ہماری تیاری اپنی جگہ موجود ہے، کیا کر رہے ہیں اور کسی کی تیاری نہ بھی ہو، اس کو سوٹ نہ بھی کرے تو پروسیس نہ چل رہا، اس کو روکا نہیں جا سکتا، نہ روکا جانا چاہیے. لیکن دوسری طرف ساتھ ایک اور بات، اگر ایک طرف آئین یہ تقاضا کرتا ہے، 2 سوال ہے، ایک آئین تقاضا ہے اور ایک حالات کا تقاضا ہے. آئینی تقاضا یہ ہے کہ 90 دن کے اندر جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے. بالکل. آئین کا دوسری جز کہتی ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہونی چاہیے. اب پاکستان میں یہ الیکشن کیونکہ ہوتے ہی اکٹھے تھے، اب اگر الیکشن جلدی ہو جاتے ہیں تو یہاں پنجاب اور کے پی میں 2 گورنمنٹیں بن جائیں گی. اگلے 4 مہینے بعد پورے ملک کے الیکشن ہونے کے حساب سے کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک ایسا ڈیڈ لاک کریٹ کیا ہے تاکہ سب مخمسے میں پھنسے رہیں. لیکن آئین نے تو اپنا راستہ لینا ہے نا، اگر آئین اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، آئین نے اس کے 90 راستہ دن کے اندر لینا ہے. الیکشن تو ہونے چاہیے. نہیں، آئین نے راستہ لینا ہے تو اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے وہ بھی آئین کا ہی ہے. وہ ہندوستان کے آئین کا کلاس تو نہیں وہ ہے. ہمارے آئین کا ہی ہے، لیکن آئین کو ہم نے فالو کرنا چاہیے. میرے عزیز، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، شاید میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. ایک ہے آئین کی کلاس کے 90 دن کے اندر انتخاب ہوگا، یہ ایک کلاس ہے، اس کو ایک طرف رکھیے. ایک سپریٹ کلاس ہے کہ پاکستان کے اندر شفاف انتخاب کے لیے ہمیں عبوری حکومتیں بنائی جائیں. جی ہاں، یہ آئین کہتا ہے. جی ہاں. اب ایک الیکشن ہو گیا،
अगले दिन हो गया। 2 सूबों में नई हुकूमतें बन गई, जी सही। 4 महीने बाद पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन होना है। ये 2 सूबों की गवर्नमेंटें बैठी होंगी, अमला किसने देना है? सूबों ने। लॉ एंड ऑर्डर किसने करना है? सूबों ने। क्या इनकी जगह केयरटेकर गवर्नमेंट बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? गवर्नमेंट तो वफाक में बनेगी ना, ये तो सूबाई हुकूमतें अपना काम ये सूबाई हुकूमतें, क्योंकि सूबाई हुकूमतों ने सारा काम कराना है, इन्होंने सारे अमले देने हैं, मैनेज इलेक्शन सारा इन्होंने कराना है, कंडक्ट इलेक्शन कमीशन कराता है। सो इस अनामली का भी तो कोई हल निकालना था। तो फिर तो आइन में तरमीम होनी चाहिए कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे ही इकट्ठे, चाहे कुछ भी हो जाए। सूबाई इलेक्शन कभी अलग नहीं होंगे। यही हुआ था। इसी नुक्ता नज़र से ये बात हुई थी। शायद उस वक्त ये 7 रह गया कि हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं, ये पहली दफ़ा होगा। तो ये एक अनामली थी, इसका हल निकालना चाहिए था, और हम उससे कोई फूफर नहीं। दूसरी बात ये ज़हन में रखिए कि एक इंतज़ामी इशू, पाकिस्तान के इलेक्शन बहुत महंगे हैं। हमारे मुल्क में इलेक्शन एक दिन कराने का, पहले अलग अलग इलेक्शन होते थे। जी हाँ। 2 मुख्तलिफ दिनों में इलेक्शन होना, एक तो इलेक्शन के अंदर धांधली के अमकान ज़्यादा बढ़ जाते थे, श्रिंक ज़्यादा आ जाता था, लड़ाई झगड़े, बड़ा टेंस माहौल होता है। वो जनरल इलेक्शन को 43 बिलियन रुपए में पड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी जी। उसमें खान साहब के ख्याल के मुताबिक अगर हम अभी सूबों का इलेक्शन, जो नेशनल असम्बली की सीटें थी जो उन्होंने खाली की थी, वो उनका इलेक्शन कराते, फिर 2 सूबों का इलेक्शन कराते, फिर जनरल इलेक्शन कराते, तो हमें को 200 अरब रुपए की जरूरत है। तो इतने पैसे आज पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। लिहाजा उनको भी चाहिए था कि थोड़ा सा सियासी अमल में लोगों के मैंडेट को तस्लीम करते हुए बैठ के बात कर लेते, और 2 महीने पहले इलेक्शन हो जाते, वो 2 महीने आगे चले जाते। दरमियानी एक रास्ता था, वो उन्होंने निकाला नहीं। वो कहते जो मैं कह रहा हूँ वो मानो। इस जिद का इलाज नहीं, और ये जिद मानी भी नहीं जा सकती, और मानी जानी भी नहीं चाहिए। ये आदत किसी बच्चे की हो, किसी बड़े की हो, किसी जमात की हो, ये आदत इंतहाई ख़तरनाक है कि वो ज़िद करके अपनी बात मनवाए और उसकी बात मान ली जाए। अल्टीमेटली ऐसा बच्चा जो अपनी ज़िद्दें मनवाता रहता है, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। इस जिद की तोजी आप वफाक और सिंध या बलूचिस्तान की हद तक गए तो समझ में आती है, लेकिन वो जो 2 सूबे जो हुकूमत, मैं समझता हूँ जिस दिन से इतने अतमाद हुआ है, ये सूबा हुकूमत के बगैर चल रहा है। कभी कोई वज़ीर आला आ रहा है तो किसी को उतारा जा रहा है। ये पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा मैं समझता हूँ कि अनगवर्नड है, और इसका कोई वाली वारिस नहीं, और इसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। क्या इमरान खान साहब की ज़िद अपनी जगह, क्या आप लोगों को अपनी सियासी बसीरत इस्तेमाल करके इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाल के इस सारे डेडलॉक को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? खान साहब का सीखना अपनी जगह, लेकिन आप लोग तो जीरक लोग। हम तो इसका इलाज क्या है कि बैठ के बात करें। हम बात करने को तैयार थे। उन्होंने कमेटी बनाई तो थी अपनी तरफ से, परवेज़ खट्टक और अपना 2-3 और उनकी पार्टी के लोग थे जो कहते थे जिस तरह आप भूल गए ना उनके नाम, इसी तरह उस कमेटी का कोई वजूद नहीं। कोई कमेटी नहीं बनी थी। हम तो रोज़ कहते रहे कि खान साहब आइए बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात करके रस्तों का हल निकालते हैं। जब डेमोक्रेसी डायलॉग के जरिए आगे बढ़ती है, डेडलॉक के जरिए नहीं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दील की गई, लेकिन बुज़दार हुकूमत का कंटिन्यू रखी तो अच्छा था। आप मीडिया वाले भी कहते थे, सारी सियासी जमातें भी कहती थी, खान साहब के अपने साथी भी कहते थे कि जनाब ये क्या है। नहीं, आईनी तरीके से उनको अगर निकाला गया तो वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो सूरत हाल आई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हमने तो यहाँ तक कायल कर लिया कि ठीक है यार छोड़ो, स्टेबिलिटी के लिए हम आपको कबूल कर लेते हैं। मुस्लिम लीग को भी राज़ी कर लिया कि आप इसको कबूल कर लें। अगर वो भी उस वक्त आखिरी वक्त में जाके, अब जो उसमें गेमें होती हैं वो भी आप देख लीजिए, उसमें सारा हमारा ज़िम्मा नहीं है। हाँ, इन मामलात का हल निकलना चाहिए था, लेकिन उसमें जो ज़िद्दबाजी है, जो हठधर्मी है, वो खान साहब की तरफ से। आखिरी सवाल, अगर इस मुल्क में जनरल इलेक्शन डिले होते हैं, खुदा न खास्ता 1 साल के लिए होते हैं, 1.25 साल के लिए होते हैं, 6 महीने के लिए होते हैं, कमर ज़मान कायरा साहब इन हिज ओन कैपेसिटी, would he be standing by that decision or would he take a stance against that decision? इलेक्शन आइन के तहत होने चाहिए, आइनी तरीक़ाकार के तहत होने चाहिए। अल्लाह ना करे वो फिजा हो, इलेक्शन डिले हो सकते हैं, अल्लाह ना करे वो ऐसी सूरत हाल हो। उसके लिए क्या होता है कि खुदा न खास्ता जंगें लग जाती हैं, अगर कोई सिविल वार हो जाती है, कोई बहुत बड़े लेवल पे फ्लड्स आ जाते हैं, तूफ़ान आ जाते हैं, तो ऐसी अल्लाह ना करे कोई कैफियत बने कि हम उस सूरत हाल का शिकार हों। इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं होनी चाहिए, किसी की ज़िद के ऊपर नहीं होने चाहिए। और जमा खातर रखिए कि पाकिस्तान का जनरल इंतखाब अपने वक्त में
آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں آج وقت دیا. وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو. تو ناظرین، یہ تھے جناب قمر زمان کائرہ صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم ایک اور پروگرام لے کر ایک اور سیاسی نمائندے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان قائم، پائندہ باد. ہم سب ایک ملک کے شہری ہیں اور ہم سب کا نمائندہ نیوز چینل سٹیزن نیوز، ہر شہری باخبر.